अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पार्लियामेंट में जो हमारे नुमाइंदगान होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, हम लोगों को मुंतखब करते हैं, उनको असम्बलियाँ भेजते हैं और यही अरकान असम्बली, सूबाई या कौमी असम्बली, जब ये इंतखाबात होते हैं और फिर जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं, तो यही हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे जो नुमाइंदगान हैं, वो अपनी लॉयल्टीज़ चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं और अपने वोट को फिर बेचते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख़ में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख़ में कई दफ़ा इलेक्शन हुए हैं, सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, करोड़ों की गेम होती है, लोग करोड़ों में बिकते हैं। कौन लोग बिकते हैं? हमारे यही पार्लियामेंटेरियन। इसको डिस्करेज करने के लिए, इसका सद्देबाब करने के लिए इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस दायर किया था पिछले महीने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी कि क्यों ना सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ओपन राय शुमारी से, यानी शो ऑफ हैंड से, बजाय इसमें कि वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए हों, इस पे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी थी। और इसमें इसका हुकूमत की तरफ से इसका मुद्दा यही था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये जो लोग अपनी वफादारियाँ चेंज करते हैं, अपने वोट बेचते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं। और इस पर फिर उन्होंने सुप्रीम हुकूमत ने ये कहा भी है कि इसमें सिंपल आर्डिनेंस के ज़रिए इसमें तब्दीली हो सकती है, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज इसकी पहली समाअत की, इस सदारती रेफरेंस की, और आज इब्तदाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों एडवोकेट जनरल्स, इन सूबाई एडवोकेट जनरल्स को, स्पीकर नेशनल असम्बली को, सेनेट चेयरमैन को, और स्पीकर्स प्रोविंशियल असम्बलीज़ को, इलेक्शन कमीशन को, इन सब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसकी आज की जो समाअत की जो तफसीलात हैं वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे बड़े अच्छे दोस्त तारिक इकबाल चौधरी साहब बैठे हैं, तशरीफ़ रखते हैं। ये तकरीबन 15-20 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बल्कि इन्होंने हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कवर किए हैं, क्राइम की बीट भी की है, बड़े बीटों पर इन्होंने खासकर पार्लियामेंट को भी कवर किया है। तो आज मेरे साथ तारिक साहब मौजूद है। तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। तारिक इकबाल चौधरी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की पहली कार्रवाई हुई, यानी वो सदारती रेफरेंस जो सदर साहब ने दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी थी कि सेनेट के जो अब इंतखाबात होने वाले हैं वो यानी ओपन शो ऑफ हैंड से की जाएँ या सीक्रेट बैलेट से, यानी खुफिया राय शुमारी से की जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांगी थी सदर साहब ने। आज पहली हेयरिंग हुई और आज जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि नोटिस जारी हो गए। चौधरी साहब, आप बताएं कि आज समाअत के दौरान क्या कहा गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से, खालिद जावेद साहब से, तो उन्होंने, खालिद जावेद साहब ने क्या कहा समाअत के बारे में, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल ख़ान साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि गवर्नमेंट ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। ये सदर मुल्कत की जानब से भिजवाया गया है और गवर्नमेंट उस वक़्त कोई रेफरेंस भिजवाती है जब किसी कानूनी नुक्ते पर गवर्नमेंट वो किसी शशोपंज का शिकार हो या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना चाहती हो अपनी क्लैरिटी के लिए। अच्छा, इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको छोटा सा वो उसकी प्रोसीडिंग पे बाद में आते हैं कि फाटा के जो मेंबर्स होते हैं उनको सेनेट इलेक्शन के लिए मैनेज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो तादाद में बहुत कम होते हैं और फाटा के वो फिर सेनेटर भी उसी हिसाब से मुंतखब आगे होने होते हैं। 5 होती है ना तादाद, जी। तकरीबन 5 हाँ, 5 तो उसमें होता ही है कि वो मुतनासिब वो राय शुमारी जो होती है ना, तो जब ये खुफिया राय शुमारी से वो लोग अपने सेंटर्स को मुंतखब करते हैं तो वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि करोड़ों रुपए में वो लोग बिकते थे। और मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी वो लोग आ गए थे अपना वो मेंबर्स को उस दिन ख़रीदने के लिए पैसे, और उन्होंने कैश में लेके आते थे, तो ये पल्यूट हो गया था सारा सिस्टम। अच्छा, ये इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी है कि क्या हम इसको ओपन बैलेट के ज़रिए इसका इलेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि मेंबर्स जो है वो हाथ खड़ा करेंगे कि हम फ़लाँ सेनेटर को मुंतखब करना चाहते हैं। उससे होता यह है कि हर पार्टी जो होती है उसके अपने अपने सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे और मेंबर्स वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, बिकेंगे नहीं, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट ने अब चूँकि राय मांगी है, गवर्नमेंट को चूँकि इसका रास्ता नहीं मिल रहा था,
آئین میں آج جو سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے، اٹارنی جنرل نے بھی یہ بات کہی ہے. اس نے کہا جی کہ اگر تو اس کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے سینٹ الیکشن اس وقت کروانا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ فورم پارلیمنٹ ہے، ہمیں فورم پارلیمنٹ میں گورنمنٹ کو جانا پڑے گا. جس پہ اعجاز الحسن نے کہا بھی تھا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن آئین کے تابع ہے، اگر اس کے تحت کیا جاتا ہے. جی آپ کنٹینیو کریں. ہاں، اس میں انہوں نے یہ بات ہوئی تھی کہ جب جسٹس صاحب نے اس سے پوچھا تھا، اٹارنی جنرل سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں وہ کس کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا قومی اسمبلی کے الیکشن ایکٹ آف پارلیمنٹ 2017 کے تحت ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جب وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہوئے تھے تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ڈیفینیٹلی وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا جو آئین ہے اس کے تابع ہے. ہر چیز آئین کے تابع ہے، ہر چیز نے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم سے یہ رائے لے رہے ہیں یا آپ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم جو سمجھے ہیں یہ عدالت نے کہا کہ ہم آئین اور قانون میں جو ہے نا وہ ڈسٹنکشن وہ کر دیں کہ کون سا کام آئین کے تحت ہے، کون سے الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں وہ قانون کے تحت ہونے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آئین میں نہیں لکھا ہوا الیکشن کے بارے میں وہ صرف بلدیاتی الیکشن کے بارے میں، اس کے بعد تو باقی تو سارا اس میں درج ہے. آئین میں آپ کا قومی اسمبلی کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اس کے بعد سینٹ اور دوسرے سارے وہ اس میں لکھا ہوا ہے نا. اچھا، الیکشن کنڈکٹ کس نے کروانا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کروانا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کیا گیا کہ آپ بھی بتائیں. پھر گورنمنٹ نے سپریم کورٹ نے آج اسپیکر، قومی اسمبلی، سینٹ کے چیئرمین جو ہیں ان کو اور چاروں جو ہمارے پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے وہ اسپیکر کو نوٹس کیا ہے. ان کو اس لیے نوٹس کیا ہے کہ چونکہ یہ الیکٹورل کالج ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے، یہاں سے سب نے وہ ممبرز نے اپنا وہ حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. اب ان کے لیے ہے کہ وہ خفیہ بیلٹ سے ہوں گے یا ان کے سینٹ کے الیکشن اپنا اوپن ہینڈ سے ہوں گے، اوپن بیلٹ سے ہوں گے، یعنی کہ شو آف ہینڈ سے ہوں گے، اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ ہم فلاں کو دینا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ چونکہ اس بارے میں ابھی کلیئر نہیں تھی، ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ کلیئر نہیں ہوتی تو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ایک پروویژن ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رائے لے لیتی ہے. اب سپریم کورٹ کیا کہتی ہے جی کہ آپ اس کو اوپن بیلٹ سے کروا سکتے ہیں یا اوپن بیلٹ سے نہیں کروا سکتے، وہ جو ڈیسیجن ہوگا سپریم کورٹ کا ان سب کو سننے کے بعد ظاہری بات ہے اس پہ گورنمنٹ آگے جائے گی. اس میں ایک ہی بات جو ہے جو کورٹ نے آج کہی تھی، اس نے کہا کہ دیکھیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے ہیڈز کے درمیان بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان یہ لندن میں ہوا تھا. یہ گورنمنٹ نے اپنا اس میں ریفرنس میں اس کا حوالہ بھی سہیل صاحب دیا ہے کہ اس میں بھی لکھا ہے کہ اوپن ہینڈ سے ہونا چاہیے. گورنمنٹ جو اس وقت ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اوپن ہینڈ سے ہونا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں، ہم اس کو کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. اور اس نے کورٹ نے جسٹس الحسن نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کی ہے؟ کنسنسس ڈیولپ کے مطلب پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے اس پہ بات کی، بہتر یہ ہوتا کہ جی آپ اس کنسنسس سے بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کیا کہتی ہے، ظاہری بات ہے سہیل صاحب اب پی ڈی ایم جو اپوزیشن ہے اس میں کافی ساری جماعتیں ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں دو آپ کی میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ماضی میں اقتدار میں رہی ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی، آپ کے پیپلز پارٹی ہو گئی، دونوں جو جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس وقت وہ کیا ویو لیتی ہیں، آیا وہ جماعتیں اب اپنے ہیڈز جو ہے انہوں نے جو پہلا اس وقت فیصلہ کیا تھا، پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے انہوں نے اس وقت جو ایک فیصلہ لیا تھا نواز شریف کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس پہ جاتے ہیں یا اپنا کو موقف تبدیل کر کے اب وہ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں نہیں جی ہم اس کو اوپن بیلٹ سے نہیں کروا سکتے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو اب آنے والا دور جو اچھا جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا، آرڈر میں بھی لکھوایا، نام نہیں لے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس پہ اپنی رائے دینا چاہے، ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی رائے ہوگی نا، ظاہری بات اب ہو سکتا ہے کہ اس کے نیکسٹ سماعت پہ ہو سکتا ہے کہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن آ جائے اور وہ کہے کہ جی ہمارے اس پہ یہ ریزرویشن ہے یا تحفظات ہیں یا ہم اس میں یہ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، آج کورٹ نے مائیکل اسکوئرا جو ایک معاون ہوتا ہے جو عدالت کو جو ہے وہ اسسٹنس فراہم کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کو سلام مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس میں ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، کیا نام ہے ان کو؟ نہیں، وہ سہیل صاحب پہلے انہوں نے ہادی شکیل صاحب جو ہیں کوئٹہ سے بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کا نام چیف جسٹس صاحب نے لیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ اس کو انہوں نے کیا نہیں ہے.
تو انہوں نے ابھی نوٹس جو کیے ہیں وہ اٹارنی جنرل تو پہلے سے موجود ہیں، چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے، مطلب ایڈوکیٹ جنرل کا مراد کہ چاروں صوبوں کی جو گورنمنٹ ہے ریپرزینٹ وہ آئیں گی پروونشل پنجاب، سندھ، بلوچستان جی، اور اسلام آباد آئی سی ٹی اسلام آباد کی وہ جو آئے گی، اور اس کے علاوہ الیکٹرل کالج جو ہے پاکستان کا جو سینٹ الیکشن کے لیے سارا ہوتا ہے ان کو بلایا کہ اپنی ابھی وہ رائے دیں گے. اور ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیز اس کے علاوہ کوئی اگر رائے دینا چاہے، چونکہ اسٹیک ہولڈر اس میں رائے دیں گے نا، تو اس میں اسٹیک ہولڈر تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، جن کے ممبرس ہیں، تو ان کی کیا رائے سامنے آتی ہے. آیا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو یا چاہتے ہیں کہ نہیں ہو. میرا خیال ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے اس وقت سربراہ ہیں وہ ایک دو بار آپ نے وہ بتا چکے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر بات ان کا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آنے سے یہ ایک چیز سامنے آئے گی، واضح ہوگی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو لیکن ایک چیز جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ ماضی میں ساری سیاسی جماعتیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو سہیل صاحب وہ ایک ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو سارا سسٹم، شفاف ہو، کیونکہ اس وقت ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ممبر جو ہے نا اگر یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے تو خریدے جائیں گے، بک جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کا وہ جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں بھی سب کو بڑا جو خوش فہمی تھی، تو لیکن وہ چیئرمین سینٹ دوبارہ بالکل پلٹا بالکل کس طرح سے، اور ظاہری بات ہے کس طرح سے وہ سارا سلسلہ ہوا تھا. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے تو میرا خیال ہے یہ ایک احسن اقدام ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لیا ہے، اور اگر یہ کام ہو جائے تو اس میں بہت بہتری آ جائے گی، ٹرانسپیرنسی ہوگی، اور پیسے کا جو عمل داخل ہے وہ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ختم نہیں ہوگا تو میرا خیال کم ضرور ہو جائے گا. کیونکہ اگر کسی سیاسی جماعت کا کوئی ممبر اگر فلور کراسنگ کرتا ہے دوسری سیاسی جماعت کے وہ کسی سینٹر یا ممبر وہ اپنا کینڈیڈیٹ کو اپنا ووٹ دیتا ہے تو وہ شو ہو جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا جی اس صاحب نے اپنی جماعت کے ممبرز کو ووٹ کیوں نہیں دیا، جو سینیٹر کے لیے کھڑا ہے امیدوار اس نے دوسری جماعت کا جو امیدوار اس کو کیوں ووٹ دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے، کیا اس کا ہوا ہے، اس نے مطلب بکا ہے نہیں بکا، فلور کراسنگ ہوئی یا کوئی لالچ دیا گیا ہے، تو اس ساری چیزیں پھر کھل کے سامنے آ جائیں گی. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ چیزوں کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. چودھری صاحب اس میں انہوں نے پٹیشن میں بھی یہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن پٹیشن میں انہوں نے جو صدارتی ریفرنس جو فائل کیا ہے اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے ہندوستان کا حوالہ دیا ہے. ہندوستان میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ راجیہ سبھا سینٹ کو کہتے ہیں راجیہ سبھا، اور لوک سبھا جو کہ نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی ہندوستان نے بھی امینڈمنٹ کی ہے، لیکن انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے آئین میں، اور 2003 سے راجیہ سبھا یعنی سینٹ ہندوستان کے جو سینٹ کے جو انتخابات ہوتے ہیں وہ اوپن رائے شماری یعنی شو آف ہینڈ سے ہو رہے ہیں. تو چوہدری صاحب یہ حکومت نے ایک یہ بھی مدعا پیش کیا ہے کہ جی انہوں نے اس پہ آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ اکثر یہ جج صاحبان ہم کورٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے اپنے کرنا ہے، ہم نے ہندوستان اور اس کے فیصلوں پر نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنا جو قانون ہے ہمارا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نہیں ابھی تو جو آج اس میں پروسیڈنگ ہوئی ہے سہیل صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں شو آف ہینڈ سے ہو رہے ہیں، اوپن بیلٹ سے ہو رہے ہیں، تو اس کا جو ریفرنس بھجوایا ہے پریزیڈنٹ نے سپریم کورٹ میں اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا جی انہوں نے بھی چونکہ کر لیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ اس میں شفافیت آ جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شفافیت آ جائے، بڑے سمپل وہ ہم اس میں کس طرح کریں، تو اس لیے ہمیں آپ رائے دیں کہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ اور بھی بہت سارے وہ ایسی مثالیں موجود ہیں. چوہدری صاحب ویسے بات تو یہ ویسے اچھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب، لیکن یہ ایک ونس فار ایور ہو جائے گا. اور واقعی دیکھیں نا یہ ایک ویسی بھی بری بات ہے جب ہم اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ان کو سینٹ، اور پھر وہ جا کے وہ پھر اپنے الیکٹرل کالج سے پھر سینٹ کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور یہ جب پھر بک جاتے ہیں اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں، تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ تو اگر یہ ہو گیا تو اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور واقعی یہ اب اوپن بیلٹ سے ہو گیا، شو آف ہینڈ سے ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے، ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی. دوسرا یہ جو لعنت ہے جو یہ ووٹ جو بیچے جاتے ہیں یہ اس کا بھی سبب ہو جائے گا. تو آپ کیا خیال ہے؟ جی یہ ایک اچھا اور احسن اقدام ہے جو اس وقت میرا خیال میں ضرورت ہے اس چیز کی. جب ہم وہی بات آپ کر رہے تھے کہ ماضی میں شروع سے وہ ساری سیاسی جماعتیں پولیٹیکل پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو اوپن بیلٹ سے کرائے. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ممبرز بک نہ جائیں، کہ گورنمنٹ نہ خرید لیں ان کے ممبرز. لیکن وہی سیاسی جماعتیں جب گورنمنٹ میں آتی ہیں تو وہ بالکل اس کے وہ مخالف ہو جاتی ہیں، اس کا وہ ڈفرینٹ ویو لے لیتے ہیں.
کہ نہیں. ان کو پھر ہوتا ہے کہ ہم نے چونکہ اپوزیشن کے ممبرس خریدنے ہیں اس لیے وہ اس کے اپوزٹ ویو لے لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسا ہونا چاہیے. تو یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے. میرا خیال میں اس کو اگر ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا. اگر یہ لعنت پوری طرح ممبرس کو خریدنے کی ختم ہوئی تو میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی نا, تو بہت بہتر جو ہے نا وہ پروسیس ایک ہو جائے گا. اور اگر دیکھیں جائے آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی اگر ممبر جو ہے اگر وہ بکتا ہے تو وہ سہیل صاحب وہ جب بکتا ہے تو وہ اپنے آپ سے نہیں, وہ تو ان لوگوں سے الیکٹرل کالج جو ان کا جو ممبر پیچھے عوام ہے جن کے ووٹ لے کے آیا وہ ان سے غداری کر رہا ہوتا ہے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. ہاں. لیکن چوئی صاحب یہاں پہ ایک اصل میں ایک ایک روایت یہاں پہ شروع ہو گئی ہے نا, بلکہ کچھ لوگوں کا موٹیو تو یہی ہوتا ہے. اکثر مطلب کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کریں گے, لیکن خاص تک اسی کے لیے اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. جب یہ موقع آئے گا تو ہم جناب کروڑوں میں پیسے لیں گے اور ہم نے جو خرچہ کیا الیکشنوں پہ وہ اس پہ کور کیا جا سکے. تو یہ ایک سینس ایک جو ہے ایک سینس ڈیولپ ہو گیا ہمارے لوگوں میں, ہمارے ان پارلیمنٹیرین میں, ہمارے ان نمائندگان میں جن کو ہم الیکٹ کر کے اپنی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں لوگ آتے ہیں نا پھر صاحب اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک موٹو یہی ہوتا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پیچھے لگایا ہوتا ہے انہوں نے وہ ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم نے کما کے جانا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نیب میں سارے آپ کے وہ اکثر جو ہے نا وہ نیب کے وہ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, تو بہت سارے لوگ. ہاں چوئی صاحب تو نیب کے شکنجے میں ہے, تو نیب نے دوسرا جو ہے نا اپنا پلی بارگین بھی کی ہے نا. آپ 4 کروڑ ہڑپ کر لو, 4 کروڑ میں سے 3 کروڑ واپس کر دو, 1 کروڑ جیب میں ڈالو, پھر بھی یہ بھی تو ہے نا. ہاں نہیں اس پہ تو خیر وہ سپریم کورٹ نے وہ کافی دفعہ آپ نے ریزرویشن شو کی ہوئی ہے کہ جو پلی بارگین والی بات ہے, لیکن اس میں یہ کہ شاید اس کا جو اپنا آپ قانون ساز ہے ہمارے وہ اپنا قانون بنانے والے لوگ جو ہیں تو ان کے ذہن میں شاید یہی ہوگا کہ کم از کم جو چلا گیا اس میں کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کو واپس آ جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس میں رن کر سکے, وہ اپنا سلسلہ کچھ نہ کچھ تو چلے. تو احتساب تو خیر بڑا وہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے. خیر وہ ہماری وہ ڈسکشن دوسری طرف جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے جو اس وقت ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا ہے اس پہ اگر یہ سپریم کورٹ کی رائے آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ اس وقت سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرا سکتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے جو پروسیس ہے آپ کا الیکشن پروسیس ہمارے اس میں بہت حد تک جو ہے نا وہ شفافیت آ جائے گی. اور اگر یہ دوبارہ اگر آئینی امینڈمنٹ اس میں کوئی آڑے آتی ہے جو آئینی اس کو کرنا پڑے گا تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا جو آج کورٹ کہہ رہی تھی, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس اتنی وہ اکثریت نہیں ہے وہ کے لیے ایک آئین میں ترمیم کر سکے. اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. اس لیے تو انہوں نے پیٹیشن میں کہا ہے نا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے امینڈمنٹ جو جی جی یہ آرڈیننس سمپل آرڈیننس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ چوئی صاحب. جی ناظرین اب دیکھا یہ جائے گا کہ اب سپریم کورٹ اگلی سماعت پہ 1 ہفتے کے لیے یہ اجلاس یہ کارروائی ملتوی کر گئی, سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز اور چاروں صوبوں کے جو پروونشل اسمبلی ہیں جو صوبائی اسمبلی ہیں ان کے اسپیکر حضرات کو, نیشنل اسمبلی کے اسپیکرز کو, سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے گئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عدالت نے کہا کہ اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو وہ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز اب میدان میں آتی ہیں, وہ سپریم کورٹ رجوع کرتی ہیں, وہ اپنی کیا رائے دیتی ہیں اس سلسلے میں. دیکھتے رہیے گا میرے یہ پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر انفارمیشن شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.